अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है हुस्न गिरफ्तार। तो चलें शुरू करते हैं। वकील साहब, इस वाक़े के चंद रोज़ बाद मुझे पता चला कि इदरीस ने बशारत को नौकरी से निकाल दिया था। मुझे इदरीस के इस ज़ालिमाना फ़ैसले का दुख हुआ और मैंने उससे पूछ लिया, उस बेचारे का क्या कसूर था इदरीस, जो तुमने उसे खड़े खड़े मुलाज़मत से निकाल दिया? आप तो उसे बेचारा ही कहेंगी। वो आपकी नज़र में मज़लूम बना हुआ था और मेरे ख़िलाफ़ आपके कान भरता रहता था। उल्टी सीधी बकवास ना करो इदरीस। अगर आप बशारत के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकती तो मत सुने। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने उसे नौकरी से क्यों निकाला है। उस रोज़ हमारे दरमियान अच्छी खासी तल्ख़ कलामी हुई और बल आखिर हमने खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे उम्मीद थी कि बशारत अपने साथ होने वाली ज़्यादती की फ़रियाद लेकर मेरे पास ज़रूर आएगा, तो उस वक्त मैं उससे सारी कहानी सुन लूँगी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसने मुझसे कोई राब्ता ना किया। चंद रोज़ के बाद एक नई ख़बर मुझे सुनने को मिली। मैंने दुकान पर फ़ोन किया तो रिसीवर में मुझे एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी। पहले बशारत के अलावा नवाज़, लियाकत और अकरम नामी कारीगर दुकान पर काम करते थे। मैं उन सब की आवाज़ों को पहचानती थी। मैंने दूसरी तरफ से बोलने वाले शख्स से पूछा, इदरीस बारी कहाँ है? वो तो जी अभी तक दुकान पर नहीं पहुँचे। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी। क्या तुम इस दुकान पर नए आए हो? जी, मुझे अभी इस दुकान पर काम करते हुए 10-12 दिन ही हुए हैं। आप कौन बात कर रही हैं? मैं तुम्हारे सेठ इदरीस बारी की माँ हूँ, निगत बेगम। ओ, सलाम आंटी, मेरा नाम सदाकत अली है। मैं बारी साहब की गैर मौजूदगी में दुकान का निज़ाम संभालता हूँ। कोई काम हो तो हुक्म करें। सदाकत अली की बातों से ज़ाहिर होता था इदरीस ने उसे बशारत की जगह रखा था। इसका मतलब यही था कि वो उसी का खैर खा और वफ़ादार होगा। काम तो मुझे इदरीस ही से था, वो अभी दुकान पर नहीं पहुंचा तो क्या हो सकता है। खैर, लियाकत, नवाज़ या अकरम में से किसी से बात करा दो। ये लोग तो दुकान छोड़कर जा चुके हैं, सदाकत ने जवाब दिया। छोड़कर जा चुके हैं या इदरीस ने उन्हें भी निकाल दिया? इदरीस साहब ने सिर्फ बशारत को निकाला था, बाकी सब तो एक एक करके खुद ही दुकान छोड़ गए। इसकी कोई वजह तो होगी। उन्हें दूसरी दुकानों से अच्छी ऑफ़र आ गई थी। उन्होंने इदरीस से मुआवजा बढ़ाने की बात की। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि अभी कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, वो बाद में उनके मुतालबे पर गौर करेंगे। वो लोग बाद के वादे पर नहीं रुक सकते थे, लिहाजा एक एक करके जहाँ से उन्हें अच्छी पेशकश हुई वो चले गए। अच्छा, तो आजकल दुकान कारीगरों के बग़ैर ही चल रही है? ऐसी बात नहीं है आंटी। आजकल अगर एक तरफ कारोबार में नरमी है तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी में भी गर्मी है। इदरीस साहब ने थोड़ी सी कोशिश करके 3 की जगह 4 कारीगरों का बंदोबस्त कर लिया है। अब मेरे अलावा इस दुकान पर इब्राहिम, शिराज, कामरान और आमिर काम कर रहे हैं। चलो फिर तो शुक्र है। मैं तो कारीगरों के जाने का सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। इदरीस ने बशारत को क्यों निकाल दिया है? आंटी, मैंने सुना है बशारत ने पैसों के मामले में कोई बड़ा घपला कर दिया था। इदरीस साहब ने उससे पूछ-कुछ की तो वो इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सका। इदरीस साहब ने उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। ऐसे बेईमान और फ्रॉडिये लोगों को जितनी भी सख्त सज़ा मिले वो कम है। वैसे वो आजकल कहाँ काम कर रहा है? मैंने सुना है वो डिफेंस की खड्डा मार्केट में किसी हेयर ड्रेसर के पास लगा हुआ है, लेकिन मुझे इस दुकान का नाम मालूम नहीं। मैं ख़ुद मालूम कर लूँगी और पहली फ़ुर्सत में उस कटिंग सैलून के मालिक को फ़ोन करके बशारत के करतूतों से भी आगाह कर दूँगी, ताकि वो किसी बड़े नुकसान से महफूज रहे। इदरीस बारी जब भी दुकान पर पहुंचे उससे बता देना कि मैंने फ़ोन किया था। दरअसल बात यह है कि आज रात मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लिहाजा इदरीस जल्दी घर आ जाए तो अच्छा है। मैं उसके साथ ही डॉक्टर के पास जाऊंगी। ठीक है आंटी, इदरीस साहब जब भी आएंगे मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। एक बात का ख्याल रखना बेटा, दुनिया में ईमानदारी से बढ़कर और कोई शय नहीं है।
تم نے بشارت کا انجام دیکھ لیا ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے چلنا۔ اگر تم نے ہمیں شکایت کا موقع نہ دیا تو میں ادریس سے تمہارا معاوضہ بڑھانے کے لیے ضرور کہوں گی۔ تھینک یو آنٹی، آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے صداقت علی سے بات کرتے ہوئے دانستہ ایسا تاثر دیا تھا کہ وہ مجھے بشارت کے خلاف سمجھے۔ ادریس کو بشارت کے حوالے سے مجھ پر شک تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شک بشارت سے آگے بڑھ کر صداقت تک پہنچ جائے۔ ویسے صداقت کی زبانی جو معلومات مجھ تک پہنچی تھیں وہ حیران کن تھی۔ رات کو ادریس گھر آیا تو میں نے اس سے کہا، دکان میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ ابھی تو اس سے بڑے بڑے انقلاب آنا ہے امی۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے دکان پر فون کیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے فون کیا تھا اور صداقت سے بات ہو گئی۔ یہ ساری باتیں مجھے اسی نے بتائی ہیں۔ بشارت کے بارے میں تمہارے فیصلے کا سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کیا واقعی امی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تو کیا میں تم سے جھوٹ کہوں گی؟ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا مگر تم ٹال گئے۔ بے ایمان شخص کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تم نے بشارت کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں نے اس موضوع پر اس سے مزید بات نہیں کی اور رات کے کھانے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ واپسی پر میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے فیروزہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ اور تجربے کی روشنی میں اس سے بہترین مشورہ دے دیا ہے، اب آگے وہ جانے اور اس کا کام۔ میں نے باتوں میں اس سے یہ اگلوا لیا کہ اب وہ فیروزہ کے گھر بالکل نہیں جاتا۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا ایک اندھے گڑھے میں گرنے سے بال بال بچ گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے ادریس مجھے پہلے کی نسبت زیادہ وقت دینے لگا۔ وہ رات کو کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا دنیا جہاں کی باتیں کرتا رہا۔ وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ شروع میں مجھے اس کے اس نئے انداز پر شک ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ شک جاتا رہا۔ وہ اکثر و بیشتر مجھ سے کاروباری اور دکان کے بارے میں بھی باتیں کرنے لگا اور بعض معاملات میں مجھ سے مشورہ بھی کرنے لگا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میرا بھولا بھٹکا بیٹا صراط مستقیم پر آ گیا ہے، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ وہ صراط مستقیم نہیں، مشت مستقیم میں آ گیا تھا۔ مشت مستقیم؟ میں نے چونک کر اپنے سامنے بیٹھی نگہت بیگم کو دیکھا۔ جی ہاں وکیل صاحب، مشت مستقیم یعنی مستقیم کی مٹھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ ادریس کے بدلے ہوئے مثبت رویے سے میں مطمئن تھی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ چند ماہ سکون سے گزر گئے، پھر پچھلے ماہ مجھے کسی ضروری کام سے دکان پر فون کرنا پڑا تو اس وقت انکشاف ہوا کہ ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے۔ جب سے ادریس میں سدھار پیدا ہوا تھا مجھے دکان پر فون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اس روز جو میں نے فون کیا تو میرے سر پر ایٹم بم آن گرا۔ دوسری جانب سے مجھے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ میرے ہیلو کہنے کے جواب میں کسی نے کھردرے لہجے میں پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید ڈائلنگ میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے تصدیق کے لیے پوچھا، کیا یہ باری ہیئر ڈریسر ہے؟ نہیں جی، یہ خان ہیئر ڈریسر ہے، جو کبھی باری ہیئر ڈریسر ہوا کرتا تھا، مگر آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میں اپنا تعارف تو بعد میں کراؤں گی، پہلے یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ اس شخص نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے اپنی سماعت کا دھوکہ محسوس ہوا تھا اور اس دھوکے نے میرے تن بدن میں ایک تشویش دوڑا دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہماری دکان کسی اور کی ہو جائے اور وہ بھی اس طرح کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو؟ میرا نام مستقیم ہے، خان ہیئر ڈریسر کا نیا مالک۔ او، کہیں آپ وہی مستقیم تو نہیں جو ناصر کالونی میں رہتے ہیں؟ فیروزہ کے شوہر؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، لیکن آپ مجھے کیسے جانتی ہیں اور آپ ہیں کون؟ آپ نے یہ دکان کب خریدی ہے؟ میں نے پوچھا۔ خریدے ہوئے تو 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر اس کی لیز وغیرہ کے کاغذات مجھے پچھلے ماہ ملے ہیں۔ اب یہ دکان میرے نام پر رجسٹرڈ ہو چکی ہے، میں اس کا مالک ہوں، مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میری معلومات کے مطابق تو آپ ادھر ناصر کالونی یا کورنگی میں اپنا ہیئر ڈریسر کٹنگ سیلون کھولنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں مشورے کے لیے آپ نے پچھلے دنوں باری ہیئر ڈریسر کے مالک ادریس کو گھر پر بھی بلایا تھا۔ آپ کی معلومات سراسر غلط ہیں بی بی۔ ادریس صاحب سے ہماری کاروباری ڈیل چل رہی تھی، اسی لیے وہ ہمارے گھر آئے تھے۔
ہم نے یہ دکان اور چلتا ہوا کاروبار ادریس صاحب ہی سے خریدا ہے۔ وہ کاروبار کے خراب حالات سے پریشان تھے، لیکن خیر میں اس کام کو چلا ہی لوں گا۔ وکیل صاحب، آپ خود اندازہ لگائیں اس صورتحال سے مجھے کتنی اذیت پہنچی ہوگی۔ ہاں، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ کیا آپ نے اس سلسلے میں اپنے بیٹے سے پوچھا تھا؟ جی ہاں، میں اسی روز اسے گھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دکان اور کاروبار کو فروخت کرنے کا اقرار کر لیا تھا۔ وجہ یہ بتائی کہ کاروبار بری طرح زوال پذیر تھا، لہٰذا اس نے سب کچھ بیچ کر رقم کہیں انویسٹ کر دیے جہاں سے ماہانہ ایک تگڑی رقم منافع کے طور پر آئے گی۔ کیا آپ کے بیٹے ادریس باری کے پاس دکان اور کاروبار کو فروخت کرنے کا اختیار تھا؟ اختیار؟ میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب۔ آپ کے بیان کے مطابق لگ بھگ 2 سال پہلے ایوب باری کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کاروبار اور دکان اسی کے نام تھی۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایوب باری کی وفات کے بعد ادریس باری نے یہ سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا؟ نہیں جناب، ایسا تو کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ بات تو صحیح ہے کہ ایوب باری نے جو کچھ بھی چھوڑا وہ سب آپ دونوں ماں بیٹے کی ملکیت ہے، لیکن اس میں سے کوئی بھی مال، جائیداد اور کاروبار آپ اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ کے نام ٹرانسفر نہ ہو چکا ہو۔ جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں دکان ادریس باری کے نام منتقل نہیں ہوئی تھی، پھر اس نے مستقیم کے ہاتھ کیسے فروخت کر دی؟ ہاں، یہ تو واقعی بڑی الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ایسا اختیار حاصل کر لے اور اس کے لیے اس کے پاس ملکیت کے کاغذات ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اپنی پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ تو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں نا؟ ہاں وکیل صاحب، ایسے تمام اہم کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں آپ اپنے شوہر کی جائیداد وغیرہ کو اپنے نام ٹرانسفر کرا لیں۔ وقت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بعد میں خواہ مخواہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دکان کے علاوہ مرحوم ایوب باری اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑ کر گیا ہے؟ 2 مکان ہیں، ایک وہ مکان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور دوسرا چھوٹا مکان ہے جو ہم نے کرائے پر اٹھا رکھا ہے۔ ان دونوں مکانوں کی ملکیت کے کاغذات بھی آپ ہی کے پاس محفوظ ہیں؟ جی ہاں، سب کچھ میں نے ہی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ ان کاغذات کو کسی روز لے کر میرے پاس آئیں۔ میں دیکھ کر سمجھ جاؤں گا کہ ان میں صدر والی دکان کے کاغذات موجود ہیں یا نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ ادریس کو اس معاملے کی بالکل بھنک نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ وہ محتاط ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کوئی نئی چال بھی چل دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں کر لوں گی، لیکن وہ معاملہ تو بیچ ہی میں رہ گیا جس کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی، اور آپ بھی اتنی دیر سے میری دکھ بھری کہانی سن رہے ہیں۔ ہاں واقعی، آپ میرے پاس ایک خاص مقصد سے آئی تھیں۔ آپ اپنے بیٹے ادریس باری پر مقدمہ کر کے اسے ایک یادگار سبق سکھانا چاہتی تھی، لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آپ ادریس باری پر کس نوعیت کا مقدمہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ آپ کی سمجھ میں تو تب آئے گا نا جب میری بات پوری ہوگی۔ ابھی میری کہانی مکمل نہیں ہوئی کہ آپ نے پراپرٹی کے کاغذات کا قصہ نکال لیا۔ تو آپ پہلے جلدی سے اپنی کہانی پوری کر لیں۔ ادریس کے اقرار سے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اس پر جتنا غصہ کر سکتی تھی کیا اور پھر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ جو تیر کمان سے نکل چکا تھا اسے میں واپس لانے کی صلاحیت تو نہیں رکھتی تھی، لہٰذا صبر کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں دکان کی ملکیت اور کاغذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی۔ جب ادریس کی انویسٹ کی ہوئی رقم کا منافع آنے کا وقت آیا تو ایسا نہ ہوا۔ 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی منافع نہ آیا۔ میں نے ادریس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ بہانے بازی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے بعد میرا دماغ گھوم جانا تو لازمی بات تھی۔ میں نے ادریس باری سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کی اور چپکے سے اس کی سرگرمیوں کی سن گن لینے لگی۔ 2-3 مرتبہ اس کا تعاقب بھی کرنا پڑا، اور اس تحقیق کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی اس سے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میں یہ جان کر بہت پریشان ہو گئی کہ ادریس نے فیروزہ کے گھر آنا جانا بند نہیں کیا تھا اور فیروزہ کی بڑی بیٹی روبی عرف بیبی پر بری طرح فدا ہو چکا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ خاصی گمبھیر صورتحال ہے۔
جی وکیل صاحب، میں نے بیبی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی ہے جو کسی بھی مرد کا دماغ خراب کر سکتی ہے۔ اس کی عمر کم و بیش 18 سال ہوگی۔ اگر وہ مستقیم اور فیروزہ جیسے بدنام محلہ والدین کی بیٹی نہ ہوتی تو میں ادریس کی اس پسند کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرتی۔ میں فیروزہ کا کھیل آسانی سے سمجھ گئی ہوں۔ اس قسم کے لوگ اپنی بیٹیاں دکھا کر شادی کے لارے لپے پر مردوں کی جیبیں خالی کرتے رہتے، مگر وہ دن کبھی نہیں آتا جب ان کی کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو کر کسی اور گھر کی عزت بن جائے۔ وہ کمائی کے ذریعے کو کبھی کھونا پسند نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے بیبی سے شادی کا جھانسا دے کر میرے بیٹے سے وہ دکان ہتھیا لیے۔ چند روز بعد وہ اسے گھر سے بھی باہر نکال پھینکیں گے۔ گھر سے باہر نکال پھینکیں گے؟ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ آج کل انہی کے گھر میں رہ رہا ہے۔ جی ہاں، ایسی بات ہے۔ بڑی خراب صورتحال ہے وکیل صاحب۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ مجھ سے زیادہ اس کی فکر اور کس کو ہوگی؟ میں نے ہر انداز میں اسے سمجھا کر دیکھا ہے، لیکن میری کوئی نصیحت اس کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ میں ہر قیمت پر بیبی سے شادی کروں گا۔ وکیل صاحب، دکان اور کاروبار پر تو میں نے صبر کر لیا تھا، لیکن بیٹے پر کیسے صبر کر لوں؟ وہ زندہ ہے، جوان ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن میرے قابو میں نہیں۔ وکیل صاحب، کاروبار اور دکان تباہ ہو گئی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ نقصان جس شخص کے ہاتھوں ہوا وہ میرا مجرم ہے۔ ادریس باری میرا لخت جگر ہی میرا دشمن ہے۔ میں اسے عدالت میں گھسیٹ کر دنیا کی انوکھی سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ ادریس پر سب سے زیادہ حق میرا ہے، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اس پر مقدمہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کیس تیار کریں وکیل صاحب، اور اس کیس کو لڑنے کے لیے آپ پورا زور لگا دیں۔ فیس اور خرچے وغیرہ کی پرواہ نہ کریں، میں دوں گی۔ ان لمحات میں وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بولی، آپ جتنی رقم کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ادریس کو میری مرضی کی سزا ہونی چاہیے۔ عدالت اسے پابند کر دے کہ وہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گا، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرے گا، اور یہ کہ بیبی کا خیال دل اور ذہن سے نکال دے گا۔ اس نے دکان اور کاروبار کو جو نقصان پہنچایا ہے اسے میں ایک ہی شرط پر معاف کر سکتی ہوں کہ وہ آئندہ کے لیے میرا فرما بردار بن کر رہے، اور اس بات کے لیے عدالت اسے پابند کرے گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی اور ایسی توقع بھری نظر سے مجھے تکنے لگی جیسے میں بڑے اعتماد سے اسے کہوں گا، خاتون آپ فکر ہی نہ کریں، یہ کام تو میرے لیے چٹکی بجانے جیسا ہے۔ آپ اطمینان سے گھر جائیں، میں آپ کے بیٹے کو عدالت میں طلب کروا کے وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر کے لیے آپ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے گا۔ مگر میں نگہت بیگم کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ عملاً اور قانوناً ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ عدالت ادریس کو ایسی کسی بات کے لیے پابند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ عاقل و بالغ تھا، اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی پر عاشق ہو سکتا تھا، اور اس سے شادی کی ضد نما کوشش کا اختیار اسے حاصل تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ مذکورہ لڑکی کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں۔ ادریس نے اگر اپنا کاروبار اور دکان بیبی کے باپ مستقیم کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا تو یقیناً اسے ایسی قانونی ڈیل کا اختیار بھی حاصل ہوگا، چاہے اس نے یہ اختیار کسی ہیر پھیر یا چکر بازی سے حاصل کیا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ وجود نہیں رکھتی جہاں سکہ رائج الوقت کی نہ سنی جاتی ہو۔ ان حالات کی روشنی میں نگہت بیگم کی صرف اتنی مدد کر سکتا تھا کہ اس بات کا سراغ لگاؤں ادریس نے دکان اور کاروبار کس حیثیت سے فروخت کیا تھا۔ میں نے کہا، خاتون میرا تو خیال ہے آپ کو ادریس کی بجائے فیروزہ اینڈ کمپنی پر کیس کرنا چاہیے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں پہلے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں کرنا چاہتی ہوں، بعد میں ان چکر باز لوگوں کو عدالت میں گھسیٹوں گی جنہوں نے اپنی بیٹی کا چارہ لگا کر میرے بیٹے کو شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے اس بیٹے کو ہاتھ میں لینا چاہتی تھی جس کا دل روبی عرف بیبی نامی کسی خوبصورت لڑکی نے اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ عملاً اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی، لہٰذا میں نے ایک خاص تکنیک سے اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا،
نگہت بیگم، آپ میرے پاس قانونی مدد لینے آئی ہیں اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو بالکل درست مشورہ دوں۔ اگر آپ مجھ سے قانونی رہنمائی چاہتی ہیں تو پھر آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گی۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ فی الحال آپ ادریس اور بیبی والے معاملے کو بھول جائیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، دکھی لہجے میں بولی، یہی تو اصل معاملہ ہے، میں اسے کیسے بھول جاؤں؟ میں نے فی الحال کی بات کی ہے، ہمیشہ کے لیے بھولنے کو نہیں کہا۔ بعض اوقات اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذرا پیچیدہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں یہی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ اگر آپ نے براہ راست ادریس پر دباؤ ڈالا تو وہ آپ کی طرف سے بدک بھی سکتا ہے، اور وہ پہلے ہی آپ سے کافی دور جا چکا ہے، پھر بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ عاقل و بالغ ہے، قانوناً اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس نے اگر بیبی سے کورٹ میرج کر لی تو آپ اسے کیسے روک سکیں گے؟ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ میں فیروزہ کے کھیل کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہیں بیاہے گی۔ پتہ نہیں ادریس کے علاوہ اس نے اور کس کس سے اپنی بیٹی کی شادی کا وعدہ کر رکھا ہوگا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن 1% اس امکان کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر بیبی ادریس سے شادی کے لیے سنجیدہ ہو گئی اور انہوں نے عدالت میں جا کر نکاح کر لیا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا، نہ آپ اور نہ ہی فیروزہ اینڈ کمپنی۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی تو میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔ کیسا منصوبہ؟ آپ اپنی جائیداد وغیرہ کے کاغذات لے کر میرے پاس آ جائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں صدر والی دکان کے کاغذات موجود ہیں یا نہیں۔ یہ عین ممکن ہے مستقیم نے آپ سے جھوٹ بولا، ادریس نے وہ دکان اسے بیچی ہی نہ ہو۔ ادریس چونکہ پوری طرح ان لوگوں کے گھیرے میں آیا ہوا ہے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے وہ بیبی کو فرنٹ پر رکھ کر ادریس کے کاروبار پر قابض ہو گیا ہو، اسے اس دکان اور کاروبار کے مالکانہ حقوق حاصل نہ ہوں، بلکہ وہ ادریس کی کمزوری اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل اسی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نگہت صاحبہ۔ دیکھیں جی، اگر تو صدر والی دکان کے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ادریس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ لوگ اسے منہ لگانا چھوڑ دیں گے۔ ادریس کے لیے ان کے گھر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ادریس کو جذباتی صدمہ تو پہنچے گا، لیکن جلد یا بدیر وہ بیبی کی طرف سے مایوس ہو کر واپس آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کو اپنا بیٹا حاصل کرنے کے لیے کسی کورٹ کچہری میں مقدمہ درج نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر صورتحال اس کے بالعکس ہوئی تو میرا مطلب ہے اگر ادریس نے واقعی دکان اور کاروبار مستقیم کے ہاتھ فروخت کر دیا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ تو میں کاغذات دیکھنے کے بعد ہی کروں گا کہ ادریس نے دکان کو فروخت کرنے کے لیے کیا چکر چلایا ہے۔ میرے ذہن میں اس گیم کو سمجھنے کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے۔ آپ وہ کریں جو میں نے کہا ہے، باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ پوچھنے لگی، وہ جو مستقیم ہماری دکان پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کی اس سے صرف فون پر بات ہوئی ہے، آپ نے خود جا کر نہیں دیکھا کہ وہاں دکان میں کیا صورتحال ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک چکر ادھر کا بھی لگا لیں، یہ ظاہر کیے بغیر کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد کے لیے وہاں آئی ہیں۔ آنکھوں دیکھی صورتحال کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے خاتون۔ آپ ہر فکر اور پریشانی کو ذہن سے جھٹک دیں۔ اگر مستقیم کو اس دکان کے مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہیں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی میں کس طرح عدالت کی مدد سے اس مکار شخص کو دھکے دے کر آپ کی دکان سے باہر نکالتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس پر توجہ دیں جو میں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئی۔ میں نے کہانی کے آغاز میں اس کیس کو بڑا عجیب و غریب کیس کہا تھا، اب تک آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ کیس کسی اور زاویے سے میرے پاس آیا تھا، لیکن نگہت بیگم سے ہونے والی تفصیلی گفتگو نے اس کیس کا زاویہ بدل دیا تھا۔ بعض مخصوص حالات میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان دہی لینے جاتا ہے اور واپسی میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ گھر پہنچنے تک وہ دہی لسی میں بدل چکا ہوتا ہے، اور لسی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پانی ملاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں۔ اللہ اللہ خیر صلی۔
اس کیس کے ساتھ بھی کچھ ایسی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میرے کیسز کی رودات پڑھنے والے قارئین بخوبی جانتے ہیں کہ میری کہانی عموماً اس انداز میں شروع نہیں ہوا کرتی، یہ خصوصی انداز ہے۔ اس بار آپ اس نئے تجربے سے بھی گزریں۔ اس کہانی کا انداز واقعی مختلف ہے، اور اگر میں اپنی رائے دوں تو مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہی یہ کہانی، لیکن آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ کسی کی فرمائش پہ، اپنے ایک سبسکرائبر کی فرمائش پہ میں نے یہ کہانی سنانی شروع کی ہے، لیکن یہ عام کہانیوں سے مختلف ہے۔ اس میں جرا اور وہ جو کورٹ روم کا مخصوص منظر اور گواہوں کے بیانات اور مختلف نکتے نکالنا، وہ بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ سین اس میں نہیں ہے، ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور کبھی کبھی مخصوص ڈگر سے ہٹ کر بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو چلیں، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔